अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के बेटे कासिम ने अमरीकी एक न्यूज आउटलेट को इंटरव्यू दिया है, उसमें कुछ बातें की हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब का एक बयान कोट हो रहा था मीडिया के अंदर उनके बेटों के हवाले से। मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर भी उस हवाले से कुछ तफसीलात शेयर की थी, लेकिन असल में इमरान खान साहब ने क्या कहा, मीडिया में क्या कुछ रिपोर्ट होता रहा, वो भी आपसे शेयर करूंगा। भारत की पार्लियामेंट में हमने देखा है कि हालिया दिनों में काफी ज्यादा बहस चलती रही। पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई उससे कुछ चीजें बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं। जो भारत की पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई है वो क्या क्या चीजें हैं, क्या कुछ वाज़ेह हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। उसके अलावा कुछ मजीद बैनुल अक़वामी खबरें हैं, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहली खबर जो मैंने आपसे शेयर करनी है, जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर यानी जुल्फकार अली भुट्टो साहब के जो पोते हैं मीर मुर्तजा भुट्टो साहब के बेटे, उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपना पहला इलेक्शन लाड़काना से लड़ेंगे। अब वो जो लाड़काना के वारिस बने हुए उनके लिए काफी ज्यादा मसला ये खड़ा कर सकते हैं। मैंने काफी दफा इनके ऊपर बात की है, अपने व्लॉग्स के अंदर इनके ऊपर बात की है। मेरी नजर में जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर जो है इसमें एक पब्लिक अपील भी है। ये जिस तरीके से बात करते हैं, ये आवाम से कनेक्ट कर सकते हैं, ये जिस किस्म की तकरीर करते हैं, ये अवामी जज्बात की अक्कासी करते हैं अपनी तकारीर के अंदर। और मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो ये एक अहम सियासी कुव्वत सिंध की हद तक तो बन सकते हैं। और सिंध में जरदारीज को और भुट्टोज को यानी बिलावल और भुट्टो साहब और जरदारी साहब का जो खानदान है उनके लिए ये एक बड़ा सियासी चैलेंज वहां पे बन सकते हैं। अच्छा, सियासी चैलेंज की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA अब्दुल लतीफ चित्राली साहब को नाअहल करार दे दिया इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा, ये सबसे पहले हुए थे सजा याफ्ता, यानी इनको सबसे पहले सजा मिली थी इस्लामाबाद की कोर्ट से 9 मई के किसी मुकदमे में, लेकिन इनको नाअहल करार दे दिया गया था। जो पंजाब से जिनको सजाएं मिली उनको फौरन नाअहल करार दे दिया गया। जब ये बात सोशल मीडिया पे बहस होना शुरू हुई तो कल अनाउंस किया इलेक्शन कमीशन ने कि अब हम चित्राली साहब को भी नाअहल करार दे रहे हैं। पहले अहमद चट्ठा को, मलिक अहमद बच्चर को, एजाज चौधरी वगैरह को उनको फौरन कर दिया, क्योंकि ये एक तासुर है कि पंजाब में ये उम्मीद रखते हैं कि हम सीटें निकाल लेंगे हुकूमत वाले और वहां से हम सेनेटर भी अपना बनवा लेंगे, लेकिन चतराल से ये कैसे इलेक्शन जीतेंगे, वहां पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ये एक तासुर है, पर एनीवे इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दे दिया है। अच्छा, ये जो नाअहली वाला मामला है, जब बेनजीर भुट्टो साहबा को नाअहल किया गया तो उस वक्त के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने उनको 1 महीने की मोहलत दी कि आपने अगर अपनी कोई अपील वगैरह करनी है। एतजाज अहसन साहब ने 15 दिन की मोहलत मांगी थी, पर उन्होंने उनको 1 महीने की मोहलत दे दी कि आपने जो भी अपनी अपील करनी है आप जाके अपील कर सकते हैं। तो उस वक्त के जो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो जस्टिस रिटायर्ड कदीर थे। ये कंवर दिलशाद साहब ने बताया है एक टीवी प्रोग्राम में, जो खुद भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस पर जो उस सदर रफीक तारड़ साहब थे उन्होंने जस्टिस कादरी को, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, फोन किया और उनसे पूछा कि भाई आपने इनको 30 दिन की मोहलत क्यों दी है। तो जस्टिस कदीर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने जवाब दिया कि आपको शर्म नहीं आती, आप जज रहे हैं, आप हमारे काम में मुदाखलत क्यों कर रहे हैं। ये कंवर दिलशाद साहब ने टीवी पे बैठ के डॉन न्यूज के प्रोग्राम में बैठ के ये बात उन्होंने बताई है। लेकिन अब हमने देखा है कि जो ही सजा हो रही है साथ ही नाअहल किया जा रहा है रफीक तारड़ साहब को। उन्होंने कहा कि आप भी जज रह चुके हैं। वाकई रफीक तारड़ साहब पहले जज थे, उसके बाद वो पाकिस्तान के सदर बने। अच्छा, 90s के अंदर जो मुख्तलिफ जज साहिबान थे, बाद में जिनको ओहदे वगैरह भी दिए गए, वो बड़े इंटरेस्टिंग बेंचेस का हिस्सा रहे। उन बेंचेस ने क्या फैसले किए, मैंने गुज़िश्ता बरस या उससे पिछले बरस एक व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने हर उस जज का नाम बताया था कि जिसको सियासी ओहदा मिला या जिसको कोई और ओहदा मिला, और उसने 90 की दिहाई में कौन कौन सा फैसला किया था और कौन कौन सा उसका फैसला नून लीग के हक में था और वो किस बेंच का वो हिस्सा थे, वो पूरी मैंने आपको तफसील एक व्लॉग के अंदर बताई थी। वो किसी दिन दोबारा मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको पता चलेगा कि किस किस जज को क्यों क्यों नवाजा गया और उसने कौन सा फैसला दिया, बाद में उसको क्या ओहदा मिला, लोन कमीशन का कौन सरबराह था, इसी तरीके से जो हुकूमतें बहाल हुई उसमें क्या चक्कर था, जो हुकूमत बहाल नहीं हुई उसमें क्या चक्कर था, मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ वहां पे जो है वो थे फैसले। और एक जो जज साहब हैं जो हाई कोर्ट में उस बेंच का हिस्सा थे जिसने भुट्टो साहब को सजाए मौत दी थी, उन जज साहब को भी बाद में पाकिस्तान की सेनेट का रुकन बनाया गया। जी हाँ जी, 80s के अंदर, लेट 80s में
وہ ان کا نام وغیرہ بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا. اینی وے کسی دن جو ہے وہ پوری تفصیلات آپ کے ساتھ دوبارہ میں شیئر کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ جناب کس کس جج کو کون کون سا عہدہ دیا گیا اور اس سے پہلے اس نے ماشاءاللہ کون کون سی خدمات سر انجام دیں. اچھا جی، باجوڑ میں جو واقعات ہوئے اس کے تناظر میں کل پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا. علی امین صاحب نے اس کے بعد ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے صوبے میں ایسے مداخلت نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کرفیو لگا کے آپریشن وغیرہ کیا جا رہا ہے. اور اس میں علی امین صاحب نے کہا کہ میں نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کر دیا، نہ ہی آپ نے کہیں پہ دفعہ 144 لگانی ہے، نہ ہی آپ نے کہیں پہ کرفیو لگانا ہے. اور باجوڑ میں بھی جو کرفیو لگایا گیا ہے وہ حکومت کی مرضی کے بغیر ڈی سی نے لگا دیا ہے. اور اس اجلاس میں بیٹھی ہوئی ایک شخصیت نے بتایا کہ وہاں پہ یہ چیز بھی ڈسکس ہوئی کہ اس ڈی سی کو یہاں سے اتار دیا جائے، فارغ کر دیا جائے. لیکن اس ڈی سی کے کوئی ریلیٹو ہیں جو حال ہی میں وہ بھی کوئی بیوروکریٹ تھے جن کو دہشت گردوں ان کی فائرنگ وغیرہ میں وہ شہید ہوئے. یہ بات مجھے بتائی گئی خیبر پختونخوا کی ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت کی جانب سے جو حکومت کا حصہ بھی ہے، کابینہ کا حصہ بھی ہے. انہوں نے بتایا کہ اس وجہ سے اس ڈی سی کو وہاں پہ تبدیل نہیں کیا گیا، لیکن اب تمام ڈی سی صاحبان کو یہ ہدایت دے دی گئی ہے کہ آپ نے ہوم ڈپارٹمنٹ کی مرضی کے بغیر، ان سے اجازت لیے بغیر کسی جگہ پہ بھی آپ نے کرفیو نہیں لگانا. پھر انہوں نے جرگہ بلانے کے بھی کہا ہے کہ سب لوگوں کو بلایا جائے گا، پشاور میں ان سے بات کی جائے گی. اور بنیادی طور پہ باجوڑ میں جو کارروائی ہو رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. علی امین صاحب نے کہا، ایک باقاعدہ ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ باجوڑ میں آج پھر معصوم شہری شہید ہوئے. کولیٹرل ڈیمیج سے فوج اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ ختم ہو رہا ہے. اعتماد ختم ہونے کی وجہ بار بار کیے جانے والے ناکام آپریشن ہیں، اس وجہ سے یہ جنگ ہم جیت نہیں پا رہے. انہوں نے یہ بھی کہا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکورٹی فورسز والے ہو جائیں، عام شہری ہو جائیں، یہ ہمارے بچے ہیں، جو بھی وہاں پہ جانی نقصان ہوتا ہے اس سے پاکستان کا ہی نقصان ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ صوبے کے معاملات میں ہم سے مشاورت کی جائے، اس طرح چیزوں کو وہاں پہ بلڈوز کرنے کی کوشش نہ کی جائے. تو کافی زیادہ وہاں پہ گفتگو ہوئی، کافی زیادہ ڈسکشن ہوئی، اور جس کے بعد یہ ویڈیو پیغام علی امین گنڈا پور صاحب نے جاری کیا. اچھا، اس سے پہلے تیرا ویلی میں بھی ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے اوپر بھی مختلف چیزیں، مختلف خبریں گردش کرتی رہی، مختلف کلیمز سامنے آتے رہے. اور اس میں شاہد آفریدی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ شر پسندوں کی فائرنگ سے جو عام شہری شہید ہوئے ہیں. اس کے بعد سوشل میڈیا پہ شاہد آفریدی صاحب کو بھی کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا. تو کل میں دیکھ رہا تھا کہ نون لیگ کے پرویز سندھیلا صاحب جو ہیں، اب نون لیگ کے آپ ان کو لیڈر کہہ لیں، یوٹیوبر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ انہوں نے ایک تصویر شیئر کی ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ خیبر پختونخوا میں شاہد آفریدی نے عمران خان کا رہا سہا سحر بھی توڑ دیا. انہوں نے کہا جی شاہد آفریدی نے خیبر پختونخوا میں اگر عمران خان کا کوئی چھوٹی موٹی کوئی اس کی پبلک سپورٹ تھی وہ بھی ختم کر دی. اور نیچے کچھ لوگ جو ہیں وہ پیچھے کوئی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ باب خیبر ہے، لیکن کوئی اسی قسم کی کوئی چیز پیچھے نظر آ رہی ہے. اور آگے کچھ لوگ کھڑے ہیں اور انہوں نے ایک پوسٹر اٹھایا ہوا ہے، اوپر شاہد آفریدی کی تصویر بنی ہوئی ہے اور اس پوسٹر کے اوپر لکھا ہوا ہے، یا بینر آپ کہہ سکتے ہیں، بینر پہ لکھا ہوا ہے قومی ہیرو کو عزت دو، فخر پاکستان صاحبزادہ شاہد خان آفریدی، فخر پختونخوا من جانب اہلیان پاکستان. تو قومی ہیرو کو عزت دو، اب یہ مطالبہ میری سمجھ سے تھوڑا سا باہر ہے. آئی ڈونٹ نو یہ ادھر ان کی تعریف کی جا رہی ہے، یہ انہوں نے ان کا مذاق اڑانے کے لیے یہ چیز شیئر کی ہے، یہ اصلی ہے یا نقلی ہے مجھے نہیں پتا. اور بھی کچھ لوگوں نے وہاں پہ سوشل میڈیا پہ یہ شیئر کی ہوئی تھی. قومی ہیرو جو ہوتا ہے اس کے لیے عزت ڈیمانڈ نہیں کی جاتی. قومی ہیرو وہ ہوتا ہے کہ جس کی عوام خود عزت کرتی ہے. تو شاہد آفریدی صاحب ماشاءاللہ قوم کے ہیرو ہیں. میں یہ کوئی اور کون ہوتا ہے ان کے لیے عزت ڈیمانڈ کرنے والا؟ عزت تو انسان نے اپنی خود کمانی ہوتی ہے. جب ایک بندہ قومی ہیرو ہے تو بھائی پھر اس نے تو عزتیں ویسے ہی کما لی ہیں. اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس کے لیے جا کے میرے جیسا کوئی عام بندہ یا کوئی تیسرا بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ یہ قومی ہیرو ہے، اس کو عزت دو. قومی ہیرو کی عزت قومیں خود کرتی ہیں. تو مجھے یہ بڑی عجیب سی یہ ڈیمانڈ لگی. پر اینی وے یہ چیز بھی سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. خیبر پختونخوا میں اب سیکیورٹی کی صورتحال پر حکومت نے اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 1 اگست کو طلب کر لیا ہے. وہاں پہ بھی یقیناً اب یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی. کل جو علی امین گنڈا پور صاحب نے ویڈیو پیغام جاری کیا تھا وہ جو مزید تفصیلات ہیں اگر کچھ رہ گیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو اسمبلی ہے خیبر پختونخوا کی اس میں یہ ساری چیزیں ان کے اوپر بحث ہوگی.
عمران خان صاحب کے بیٹوں نے جناب بین الاقوامی ایک میڈیا آؤٹ لیٹ کو انٹرویو دیا ہے امریکہ میں، جس میں انہوں نے بنیادی طور پہ یہ کہا ہے کہ بھائی ہمارے والد کو کس حالت میں وہاں پہ رکھا گیا ہے۔ قاسم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ وہ سیاستدان ہے، نہ انہوں نے سیاست کرنی ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے، ایسا کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے، لیکن وہ صرف اپنے والد کی رہائی چاہتے ہیں۔ جن حالات میں ہمارے والد کو رکھا گیا ہے، پہلے ان کو گولیاں ماری گئیں، ان کے اوپر ایک اسیسینیشن اٹمپٹ ہوئی، اس کے بعد ان کو جیل بھیج دیا گیا، گندا پانی ان کو دیا جاتا ہے، یہ وہ ساری چیزیں جس کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم نے سیاست میں آنا ہے۔ ایز اے میرے مطلب والد کے طور پہ میں ان کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ یہ وہی ایگزیکٹلی وہی بیانیہ ہے جو پہلے میں نے بھی آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کی تھی کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے آ کے یہاں پہ کوئی تحریک لیڈ نہیں کر رہی، وہ کوئی سیاست میں آنے کی بات نہیں کر رہے، وہ صرف اپنے والد صاحب کی رہائی اور ان کے والد صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے مبینہ طور پہ جیل کے اندر، اس پہ وہ فکر مند ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جناب اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، لاسٹ ٹائم تب دیکھا تھا جب ان کو گولیاں لگیں، میں جانا چاہتا ہوں، اپنے والد صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، وہاں پہ حکومت ان کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس میں امریکہ بھی امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتا ہے۔ رچرڈ گرینل کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ باتیں ہوئی ہیں، لیکن میں پبلک فورم پہ وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا، اور ان سے کافی تفصیلی بات ہوئی ہے اور ہم ہوپ فل ہیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ یعنی ان کی جو پلائٹ ہے، ان کی نظر میں ان کے فادر کی، ان کے والد کی جو سختیاں ہیں ان کو وہ جو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر دنیا بھی نوٹس لے گی اور یہ معاملہ جو ہے مزید ہائی لائٹ ہوگا۔ اچھا، کل ایک بیان چلتا رہا میڈیا کے اوپر کہ جی عمران خان صاحب نے اپنے بیٹوں کو منع کر دیا کہ آپ نے پاکستان نہیں آنا، اور اس کے اوپر دانشوروں نے ٹویٹس بھی کی، دانشوروں نے اس پہ باتیں بھی کی کہ دیکھو جی اپنے بچوں کو نہیں آنے دیتا اور یہ اور وہ لوگوں کے بچوں کو مرواتا ہے۔ اور میں نے اسی وقت آپ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے بچے لیڈ کرنے نہیں آئیں گے، اور جو اس نے جو خبر میں چیز رپورٹ ہو رہی تھی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہیں کہ جی میرے بچے پاکستان ہی نہ آئیں، اور پہلے بھی انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے بچے آ کے سیاست میں حصہ لیں گے، یا ان کے بچوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ آ کے سیاست میں حصہ لیں گے اور وہ آ کے کوئی پارٹی کو لیڈ کریں گے، ایسی بات پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ لیکن بعد میں پھر مزید تفصیل آئی، پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ کسی نے خان صاحب سے یہ سوال کیا کہ کیا قاسم اور سلمان پاکستان میں آ کے سیاسی جو تحریک ہے اس کو لیڈ کریں گے، احتجاجی تحریک کو، تو خان صاحب نے کہا کہ ان کو لیڈ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا باپ ہی کافی ہے۔ صرف یہ بات کی، اس کے اوپر جناب پورا وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پہلے بیانیہ بنایا گیا کہ جی ان کے بچے کیوں آ رہے ہیں، ان کا تعلق پاکستان سے ہے ہی نہیں ہے، جب وہ اب یہ بیانیہ بنا رہے کہ جی وہ کیوں نہیں آ رہے، تو اصل میں اور کچھ بھی نہیں ہے بیانیہ بنانے کے لیے۔ تو اس طرح کی باتوں سے، ہر چھوٹی چھوٹی بات سے جو ہے نا ایک چلاکی کر کے کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس کے اوپر تفصیلی ولاگ کیا تھا، آپ سے شیئر کیا تھا کہ آج کل کے دور میں چلاکیوں سے پالیسیاں نہیں بنتی، چلاکیوں سے بیانیے نہیں بنتے، اس میں سبسٹنس ہونا چاہیے، اس میں کوئی اپیل ہونی چاہیے، اور عوام کے دل اور دماغ پہ جو چیز اثر کرے اس کے ذریعے بیانیہ بنتا ہے، اور بیانیہ جو ہے وہ عوام بناتی ہے۔ وہ مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا جی ایک طرف یہ خبر آ گئی، دوسری طرف یہ خبر آ گئی، چوتھی طرف وہ خبر آ گئی، پانچویں طرف وہ خبر آ گئی۔ یہ جب ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، عوام اس کو دیکھتے ہیں اور اپنے شعور کے مطابق وہ جس کو صحیح سمجھتے ہیں کسی چیز کو کاؤنٹر کرتے ہیں، کسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں، کسی چیز کے اوپر ٹھٹے لیتے ہیں، کسی چیز کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور خود کبھی کبھی جو ہے نا خدا نخواستہ کچھ چیزوں کے اوپر گالیاں بھی دیتے ہیں۔ تو یہ عوام جو ہے وہ یہ ساری چیزیں آگے لے کے چلتی ہے۔ یہ کوئی ویسے بیانیہ نہیں بن جاتا کہ اس طرح کی ہم خبر دے دیں گے، فل جڑی چھوڑ دیں گے تو بیانیہ بن جائے گا۔ یہ ایک بڑا مس گائیڈڈ اور قسم کا جو ہے نا کانسیپٹ ہے، جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا فلانا بڑا اسٹرانگ ہے اور وہ ایک بیانیہ بنا لے گا۔ سوشل میڈیا سے بیانیہ نہیں بنتے، عوام جس چیز کو مانتی ہے، عوام جس چیز کو لے کے چلتی ہے، اس پہ بیانیہ بنتا ہے۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف نے جو ابھی ثانیہ نشتر صاحبہ کی سیٹ خالی ہوئی ہے اس کے اوپر باقی جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے ان کو کہا کہ اپنے کاغذات نامزدگی آپ واپس لے لیں۔ بیرسٹر گور صاحب نے، اور بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے کہ مشال یوسفزئی صاحبہ جو ہیں وہ یہاں سے الیکشن لڑیں گی۔ ثانیہ نشتر صاحبہ کی سیٹ کے اوپر ایک اور ٹیکنوکریٹ پڑھی لکھی خاتون نے آنا تھا، تو اس کے لیے اب مشال یوسفزئی صاحبہ جو ہیں وہ ثانیہ نشتر صاحبہ کو ریپلیس کریں گی۔ وہ بیرسٹر گور صاحب کی کینڈیڈیٹ ہیں، وہ علی امین صاحب کی اور ان ساری جو کمیٹی ہے ان لوگوں کی وہ کینڈیڈیٹ ہیں، اب وہ اس سیٹ پہ آ رہی ہیں۔ اچھا، بھارت کے حوالے سے میں نے جس طرح شروع میں کہا تھا کہ کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ بھارت کی پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ راہل گاندھی نے، پرینکا گاندھی نے مودی جی کی آتما رول دی۔ مودی جی نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ
1000 میزائل اور ڈرون پاکستان کی طرف سے آ رہے تھے جن کو ہم نے آسمان میں چکنا چور کر دیا۔ اب یہ جو ساری بحث بھارت کی پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے، یہ کچھ چیزیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ بھارت کی پارلیمنٹ کے اندر یہ جو بحث ہم نے دیکھی، اس سے کچھ پوائنٹس بالکل واضح ہیں۔ کچھ چیزیں اس میں کیا چیزیں واضح ہیں؟ ایک تو یہ کہ مودی صاحب اور ان کی حکومت دروغ گوئی کرتی رہی، جھوٹ بولتی رہی، وہ کہتی رہی کہ جی اس میں ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ راہل گاندھی صاحب نے کہہ دیا کہ آپ کھڑے ہو کے یہاں پہ کہیں ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے، کس نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ اسی طرح ان کے اپنے رکن پارلیمنٹ نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی میں نے خود جا کے دیکھا ہے رافیل گرا ہوا ہے، اس کا پیس میں نے اٹھا کے دیکھا۔ سکھ رکن پارلیمنٹ نے، دیگر لوگوں نے بھی وہاں پہ کھڑے ہو کے اس طرح کی باتیں کی۔ تو ایک تو بات یہ ثابت ہو گئی کہ جی مودی سرکار مسلسل جھوٹ بولتی رہی۔ دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ ان کا جو دفاع ہے وہ بڑا ہی کمزور ثابت ہوا۔ ان کی فوج پاکستان کی فوج کے مقابلے میں، ان کی ایئر فورس پاکستان کی ایئر فورس کے مقابلے میں، اوور آل ان کی افواج ہمارے مقابلے میں بڑی کمزور ثابت ہوئی اور ہم نے ان کو شکست دی۔ اور تیسری چیز اور ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز جو ثابت ہوئی ساری بحث سے، کہ ان کی جو جمہوریت ہے وہ ہم سے بہت زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔ اس ساری بحث کے باوجود انہوں نے اپنے انٹیلیجنس فیلئر پہ بھی بات کی، انہوں نے اپنی فوج کی شکست پہ بھی بات کی، انہوں نے رافیل گرنے کے اوپر بھی بات کی، لیکن کسی نے غداری کا فتویٰ نہیں دیا، کسی کے اوپر جناب پرچہ نہیں ہو گیا، کسی کو جناب کسی سائبر ایجنسی نے یا کسی نے نوٹیفیکیشن نہیں جاری کر دیا کہ جی قومی مفاد کے خلاف یہ بات ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک سبق ہے کہ جب آپ کی کمزوریاں ہوں، کمزوریوں کو ختم کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کھل کے بحث ہو، کھل کے ڈسکشن ہو۔ چیزوں کے اوپر مٹی ڈالنے سے معاملات جو ہے وہ حل نہیں ہوتے۔ تو 3 چیزیں جناب ثابت ہو گئیں اس ساری بحث کے نتیجے میں۔ 1، مودی سرکار جھوٹ بولتی رہی۔ 2، پاکستان کی افواج، پاکستان کا دفاع بھارتی افواج کے مقابلے میں مضبوط ثابت ہوا، پاکستان نے یہ جنگ جیتی۔ نمبر 3، بھارت کی جمہوریت پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ مضبوط ثابت ہو گئی۔ یہ تمام جو نازک، جسے آپ ٹاپکس کہہ سکتے ہیں، حساس ٹاپکس کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر جس طرح کھل کے وہاں پہ بات ہوئی، کھل کے بحث ہوئی، اس نے ثابت کیا کہ جی ان کی جمہوریت ہماری جمہوریت کے مقابلے میں مضبوط ثابت ہوئی ہے۔ اور اس سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو بحث کرنی پڑتی ہے، آپ کو چیزوں کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ بحث کو دبا دیتے ہیں، مٹی اوپر ڈال دیتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ چیز کچھ عرصے بعد مزید بڑا طوفان بن کے سامنے آتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جناب اس بحث سے میری نظر میں جو مجھے نظر آئیں، جو میرا اس سے ٹیک ہوئے ہے، وہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ آخر میں جناب خبر ہے فلسطین کے حوالے سے جناب قطر نے، سعودی عربیہ نے اور ایجپٹ نے حماس کو یہ کہا ہے کہ آپ لوگ اپنے ہتھیار پھینک دیں اور غزہ کے اوپر جو آپ رول کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ جو آپ کی حکومت ہے، جو عوام نے آپ کو الیکٹ کیا تھا، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ مطالبہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ حماس سے کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ بالکل اپنے ہتھیار وغیرہ پھینک دیں۔ اور جو اسرائیل کر رہا ہے، آئی ڈونٹ نو اس کے بعد وہ کیا کرے گا۔ جب وہ ہتھیار بھی پھینک دیں گے تو پھر تو آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا وہاں پہ۔ لیکن یہ سعودی عرب نے، قطر نے اور ایجپٹ نے مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ لوگ اپنے ہتھیار پھینکیں۔ اس کو عالمی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ یہ ٹیلی گراف جو ہے، یہ اصلی والا ٹیلی گراف ہے۔ پاکستانی سوشل میڈیا پہ اکثر ٹیلی گراف جو ہے، ٹیلی گراف دیش، گارڈین دیٹ، وہ اکثر جھوٹے اس قسم کے جو ہیں وہ شیئر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اصلی برطانیہ والا ٹیلی گراف ہے۔ اصلی نسلی ٹیلی گراف جو ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ عرب ورلڈ نے جو ہے وہ حماس کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ہتھیار پھینک دیں اینڈ اینڈ رول آف غزہ۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عرب دنیا نے حماس سے مطالبہ کر دیا کہ آپ اپنے ہتھیار پھینک دیں۔ جنہوں نے جا کے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، عرب دنیا نے، مسلمان دنیا نے، وہ فلسطینیوں کو ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہتھیار پھینک دیں اور وہاں پہ اپنی حکومت کے خاتمے کا اعلان کر دیں تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔